नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां अवां जो मेज़बान शकील सुमरो। डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट तौर हलफ खणण खां पोइ तक़रीबन 78 जेके एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर आहिनि बाइडन दौर जा उहे मनसूख़ करे छॾिया आहिनि ऐं उनखां सवाइ केतिरनि ई एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर ते हुन साइन कई आहे। मेन जेके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन खां पहिरें बि इलेक्शन कंपेन में बि हू हुनखे फोकस कंदो रहियो आहे इलीगल इमिग्रेशन जो इशू। नेशनल एमरजेंसी जेका आहे उन लागू करे छॾी आहे, सरहदुनि खे सील करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। उनखां सवाइ जेके मंशियात ड्रग्स जे हवाले सां जुराइम पेशा गिरोह आहिनि उन्हनि खे दहशतगर्द तंज़ीम तौरु डिक्लेयर कयो वियो आहे। सरहदी दीवार खे ॿीहर तामीर करण जो हुकुमनामो जारी कयो वियो आहे। उनखां सवाइ सेंसरशिप जेका सरकारी हुकूमती सेंसरशिप आहे उनखे ख़तमु करण जो पिणु हुकुमनामो जारी कयो वियो आहे। सियासी जेके केसिस आहिनि उनखे सज़ा में घटिताई या माफ़ी जे हवाले सां बि हिकिड़ो ऑर्डर पास कयो वियो आहे। आलमी इदारे सिहत WHO खां अलहदगी जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जेको आहे उन ते डोनाल्ड ट्रंप सही कई आहे। माहौलियात ऐं तवानाई जे हवाले सां जेको पेरिस एग्रीमेंट आहे उनखां विड्रॉ कयो वियो आहे ऐं उनखां सवाइ ट्रांसजेंडर जे हवाले सां अमेरिकी प्रेसिडेंट जो चवणु आहे त अमेरिका में रुगो 2 जिन्सूं आहिनि, मेल ऐं फीमेल, मर्द ऐं औरत, 3 जिन्स जी का बि गुंजाइश न आहे ऐं उनखां बाद में जेके ट्रांसजेंडर आहिनि उन्हनि तमामु सख़्तु रिएक्शन ॾेखारियो आहे। डोनाल्ड ट्रंप अॼोके प्रोग्राम में पाण डोनाल्ड ट्रंप जो जेके पॉलिसियूं आहिनि ख़ासि तौर ते मिडल ईस्ट गज़ा जे हवाले सां बि पाण डिस्कस कंदासीं। सीरिया जो इशू आहे, ईरान जो इशू आहे, अफ़गानिस्तान जो इशू आहे, जनरल पूरे ख़िते जे अंदरि एशिया जे अंदरि उन ते कहिड़ो इम्पैक्ट पवंदो आहे जेके प्रोग्राम में पाण उन ते बि डिस्कस कंदासीं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे ज़ोहा वसीम, पाण असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि सोशलॉजी जूं। उनखां सवाइ सोशल एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने तमाम घणो रोल रहो है। ज़ोहा के प्रोग्राम में भलीकार चौंदा ज़ोरा को हम वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया की नज़रें कल जो उनका हलफ था उस पे रही जी। इलीगल इमिग्रेशन से लेकर उन्होंने नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की है जो मैक्सिको की सरहद है। आप कैसे देखती हैं जो उनकी पॉलिसीज़ हैं? देखें, वो एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं तो उनको बहुत शौक़ है कि वो बहुत ग्रैंड प्रॉमिसेस करें और बहुत चीज़ों का दावा करें। उनके जो वोटर्स हैं वो भी ज़रा कंजर्वेटिव से हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, बाइडन से, तो वो भी ये चीज़ों को सुनना चाहते हैं और ट्रंप को पता है कि उनके वोटर्स क्या सुनना चाहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने उनके वोटर्स को खुश करने के लिए बोली हैं। लेकिन काफ़ी कंसर्निंग भी हैं। ये बहुत टफ शुरुआत है अमेरिका के लिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि ये पुश बहुत करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, जैसे ये जो वॉल बनाना चाह रहे हैं। इमिग्रेशन मेरा ख्याल से सख्त काफ़ी होगी। उस पे इन चीज़ों का जो है वो जैसे इमिग्रेशन हो गई या दूसरे कंट्रोल्स हो गए, टैक्सेस जो लगाना चाह रहे हैं दूसरे ममालिक से जो चीज़ें आ रही हैं उन पे इकॉनमी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर तो ये फॉलो थ्रू करते हैं इन दावों के ऊपर फॉलो थ्रू करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये देखना होगा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और दूसरा ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कितना शोर मचाती हैं। तो इस पे लीगल चैलेंजेस भी उनको बहुत होंगे, स्पेशली जो ये इशू है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, वहाँ से भी पुश बैक बहुत आएगी। और ये जो दूसरा इशू है बर्थ राइट सिटीजनशिप का, कि जो लोग पहले ये था कि जो लोग पैदा होते हैं वहाँ पे उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती थी, अब वो चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ना मिले, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब आते भी थे ऐसे कि वो अपने बच्चे वहाँ पे पैदा कर सकें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसमें अमेंडमेंट आ सकती है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में 150 साल पुराना है जी, बिल्कुल। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वहाँ पे कि बर्थ राइट की जो सिटीजनशिप मिलती है वो प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अब कोर्ट्स में जाएंगी बातें, तो कोर्ट फिर डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल में आप अमेंडमेंट करेंगे या ये लीगली पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल से इसके खिलाफ रेजिस्टेंस काफ़ी होगी, स्पेशली जो ये ट्रांसजेंडर के खिलाफ एक पूरी कैटेगरी को जो ये सेंसर करना चाहते हैं और ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये 2 बहुत
کور ہیومن رائٹس ایشوز ہیں. تو میرے خیال سے ان کے لیے کافی مشکل ہوگا ان کو امپلیمنٹ کرنا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے 1-2 سال میں یا اگلے 4 سال میں یہ کتنا فالو تھرو کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اچھا، ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں جو ایگزیکٹو آرڈرز پہ انہوں نے سائن کیے، انٹرنل امریکہ کی اکنامیکل صورتحال، وہاں کی سوشو پولیٹیکل صورتحال پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ جس طرح آپ نے ٹرانسجینڈر کا ایشو اٹھایا، تو یہ تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اپوزیشن اور اسٹرانگ بنے گی. اپوزیشن اسٹرانگ بنے گی، لیکن میرا خیال سے ابھی جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کے خلاف کافی سینٹیمنٹ اس کے خلاف ہے. پبلک سینٹیمنٹ جو ہے بائیڈن کے خلاف تھا، کاملا ہیرس اتنی پاپولر نہیں تھی. تو انفارچونیٹلی کافی لوگ پھر وہ جو ان کے ووٹرز تھے وہ ٹرمپ کی طرف بھی گئے، یا پھر انہوں نے ابسٹین کرا، ووٹ نہیں کرا، یا کسی اور کے لیے ووٹ کرا. تو اس وجہ سے جو ہے کاملا کو کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا. تو ٹرمپ کا ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فیڈرل لیول پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں جیسے اب وہ ابارشن کا جو ایشو ہے وہ اسٹیٹ لیول ایک لا ہوتا ہے اس کے تحت ہوتی ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹرانس کا جو ایشو ہے یا برتھ رائٹ کا جو ایشو ہے وہ پھر ایک نیشن وائڈ اس پہ سینسرشپ بنے گی، لیگلی اس کو منع کریں گے، یا پھر لوگوں کے پاس اسٹیٹس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہوگی. جس طرح میرا خیال سے ابارشن کے اوپر ایٹ لیسٹ تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر آپ ایک اسٹیٹ کے اندر ہے تو اسٹیٹ لیول وہ ایک لا بن سکتا ہے. اچھا، امریکہ جیسا سپر پاور جو کنٹری ہے اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے، فرسٹ ورلڈ کے طور پر جانا جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن، جس طرح ٹرمپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے اور 2 وومن کینڈیڈیٹ کو انہیں کے ہرایا ہے، کاملا اور ہیلری کلنٹن، اور اب تک امریکہ کی پوری ہسٹری میں کوئی بھی وومن پریزیڈنٹ نہیں گئی. نہیں، بالکل کافی قریب آ چکے تھے، مطلب ہیلری اور کاملا دونوں کافی قریب تھے. کاملا کا تو بالکل نیک ٹو نیک چل رہا تھا میرا خیال سے جو آخری دن تھا. انفارچونیٹلی دیکھیں ڈیموکریسی بھی جو ہے ایک فنی ورڈ ہے. ایک میرا خیال سے ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے جو کہ کچھ ویسٹرن کنٹریز چاہتی ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک ہیں، بٹ میرا نہیں خیال سے جس طرح ڈیموکریٹک ایک کنٹری ہونی چاہیے اس طرح سے کوئی بھی ویسٹرن کنٹری، یو ایس تو بالکل بھی نہیں ہے. ایسی بہت ٹینڈنسیز ہیں، ایسے بہت فیکٹرز ہیں امریکہ میں جو بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ زیادہ ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن بھی بہت ہے، پولیس وائلنس بہت ہے، لیگل ایشوز بہت زیادہ ہیں. ابارشن کو لے کے اب ایک بہت بڑا انہوں نے ایک ہیومن رائٹس کو انہوں نے بہت وہ کرٹیل کرا ہے. تو ٹھیک ہے، ایک سپر پاور تو ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، ورلڈ کی سب سے لارجسٹ اکانومی ہے. تو دے آر ایبل ٹو ڈو اے لاٹ اینڈ کیپ دیم سیلوز، تھوڑا پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری کنٹریز میں جو ہو رہا ہے ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں یا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ یہ اب بہت ایک گلوبلائز دنیا ہے، تو اگر آپ بارڈرز بند کر دیں گے اور ہیومن رائٹس کے ایشوز کریٹ کر دیں گے تو پھر تو آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو بھی مطلب وہ اس پہ امپنج کر رہے ہیں، ان کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے ڈیموکریٹک کیریکٹر کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور دوسرا پھر آپ کے دوسرے ممالک ہیں وہ بھی ذرا 2 دفعہ سوچیں گے آپ کے ساتھ. اچھا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کی کہ امریکہ جیسا ملک وہ بھی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. آئی تھنک کچھ ویلیوز ایسے ہیں جیسے لیگل سسٹم جو ہے ان کا، کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں ضرور میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ ویلیوز ہیں اس کے اندر، کیونکہ کچھ پروفیشنز ہی ایسے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے، لا انفورسمنٹ کے، پولیس کے، کرمنل جسٹس کے، جہاں پہ مردوں کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے. اور میرا خیال سے تو آئی تھنک وہاں پہ حالانکہ کافی ایسی ریزسٹنس موومنٹس آپ کو ملیں گی جو کہ ان پالیسیز کے خلاف، ان ایگزیکٹو آرڈرز کے خلاف اٹھیں گی. ٹرانسجینڈر ضرور اٹھیں گے، عورتیں اٹھیں گی. فیمنسٹ موومنٹ بہت اسٹرانگ ہے امریکہ میں، تو بالکل، اور ان کی وائس کافی اسٹرانگ ہے، ان کی لابی بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو میرا خیال سے وہ ضرور اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے. تو اب سارا ہوپ انہی کے اوپر ہے، اب ساری امیدیں انہی کے ساتھ ہیں کہ وہ کس طرح سے ریزسٹ کرتی ہیں اور کس طرح سے لیگل سسٹم کو یوز کرتی ہیں، لاز کو یوز کرتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کو یوز کرتی ہیں ان آرڈرز کو ریزسٹ کرنے کے لیے. ایک پازیٹیو ایگزیکٹو آرڈر بھی ہمارے سامنے ہے، سینسرشپ. انہوں نے کہا ہے کہ اب حکومتی سینسرشپ ختم ہوگی، اسپیچ کا رائٹ ہوگا، اظہار رائے کی آزادی ہوگی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہے؟ کچھ پازیٹیو سائن بھی تو ہیں.
کچھ پازیٹیو سائن ہے بٹ جہاں تک میں دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سرویلنس بھی بہت ہے اور آن لائن سرویلنس بہت ہے, ڈیجیٹل سرویلنس بہت ہے. کچھ ایپس کو آپ یہ بین کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح ٹک ٹاک ہو گیا تھا, ایک دن کے لیے ہوا تھا, پھر کھل گیا اس تھا کو کمپین میں, الیکشن کمپین میں سپورٹ ملی تو اب اس نے جی, اٹھا تو لیا. کچھ دنوں کے لیے کھول دیا. تو اب جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم کچھ چیزیں بند کر دیں گے یا کچھ ایپس بند کر دیں گے, تو وہ بھی ایک طرح کی سینسرشپ ہی ہوئی پھر. تو آپ اس کو سیکیورٹی کا ایشو بنا سکتے ہیں, ڈیٹا پروٹیکشن ایشو بنا سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی بات یہی ہے کہ اگر آپ نے اسپیچ فری کرنی ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ باقی ایپس کتنی فری ہیں, ڈیجیٹل اکانومی کتنی فری ہے, لوگوں کی یہ جو پروٹیسٹ ہوگی وہ کتنی فری ہوگی. کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب یہ غازہ کی جو وار تھی, اسرائیل کے خلاف جو پروٹیسٹ چلی تھیں, جو پرو پیلسٹائن پروٹیسٹرز نکلے تھے, تو کافی جو ہے یونیورسٹیز کے اوپر بہت پریشر آیا تھا اسٹیٹ کی طرف سے کہ ان کو آپ ختم کریں, کہ ان کیمپس کو آپ ختم کریں. یہ جو سٹنز لوگوں نے شروع کرے تھے, انکیمپمنٹ شروع کری تھیں, تو یونیورسٹیز کے مطلب ٹاپ لیول پہ جو ہے وہ اسٹیٹس کی طرف سے پریشر آیا تھا کہ آپ ان کو ختم کریں. یونینز یونیورسٹیز کے اپنے نہیں ہوتے, نیشنل لیول پہ نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے یونین کلچر ویک ہے, پروٹیسٹ کا کلچر ویک ہوگا, ایکٹیویزم آپ ویک کر رہے ہیں, فیمنسٹ موومنٹ کو آپ ویکن کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ نے باقی پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہے, تو پھر آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے ہماری بہت اسٹرانگ ہوگی, کیونکہ باقی چیزیں تو آپ بہت کربز لگائیں گے. تو آپ نے غزہ کی بات کی, ٹرمپ کے آنے سے پوری مڈل ایسٹ پہ امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایران کا ایشو ہے, سیریا کا ایشو ہے, غزہ کا ایشو ہے, پورے مسلم ورلڈ پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے, یہ دیکھنا پڑے گا سلولی, بیکاز اگین یہ پرومس تو بہت کرتے ہیں کہ ہم کوئی اور وارز نہیں کریں گے اور ہم باقی وارز ختم کریں گے, لیکن دیکھیں وار سے بھی آپ کی اکانومی چلتی ہے. اگر آپ کی ملٹری ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ اسٹرانگ ہیں اور آپ کو وہاں سے فائنینشیل آپ کا بینیفٹ ہو رہا ہے اور آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے, لوگوں کے ساتھ ملٹری ریلیشنز, ڈیفینس کے کانٹریکٹس بنانے سے آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں وار چلے گی یا کانفلکٹ ہوگا تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنی ویپنز وہاں پہ بھجوائیں گے, آپ پیسے وہاں پہ بھجوائیں گے, آپ ڈیفینس کا انفراسٹرکچر ان کو پرووائڈ کریں گے. اسرائیل کو تو آپ کرتے ہیں, آپ نے کبھی روکا ہی نہیں اس پوری غازہ کے وار کے اندر. آپ نے کتنا بائیڈن کے ٹائم پہ, میرا نہیں خیال سے ٹرمپ جو ہے وہ سڈنلی اب یہ بولے گا یا کرے گا, آئی ایم ناٹ شیور. اس نے اگین وعدے تو بہت کریں, لیکن یہ بولنا کہ اب میں یہ پوری وار اکانومی کو ختم کروں گا اور ملٹری سپورٹ جو ہے اسرائیل کو نہیں جائے گی یا باقی برٹن کو نہیں جائے گی یا باقی ممالک کو نہیں جائے گی, یہ میں تھوڑی اسکیپٹیکل ہوں. اچھا, WHO پہ آتے ہیں, ہیلتھ پہ, انہوں نے WHO سے علیحدگی کا ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ بھی دیکھیں کافی ایک کنسرننگ ایشو ہے, بیکاز آپ اتنے بڑے سپر پاور ہیں, آپ کے پاس اتنی ویلتھ ہے کہ آپ گلوبل اکانومی کو اور ہیلتھ کی اکانومی کو اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے کتنی سپورٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی جب آپ کے اتنے سارے کانفلکٹ زونز چل رہے ہیں, افریقہ سے لے کے مڈل ایسٹ تک, ایشیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اتنا کروشل انفراسٹرکچر آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, اسپیشلی جو عام سویلینز امپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں وار سے, کانفلکٹ سے, فیمن سے, بھوک سے, فلڈنگ سے, وہ تو مطلب ہر طرح کی میڈیکل اور ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ ان سے پل آؤٹ ہوں گے تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ملٹری ایڈ بھیجتے رہیں گے جو ہے باقی ممالک کو, لیکن ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اب نہیں اس طرح سے ایڈ دیں گے. اگر یہ بات ہے تو دین اٹس اے ویری ڈارک ٹائم اہیڈ. بہت ایک ڈارک میں سمجھتی ہوں ایک پیریڈ آنے والا ہے, کیونکہ اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کتنی فنڈنگ آتی ہے ان مین ملکوں سے, ان مین اسٹیٹ سے, دیٹ آر ویری پاورفل اسٹیٹس, تو اگر وہیں سے آپ کی جو فنڈنگ کٹ ہوگی تو ماحولیات اور انرجی کے حوالے سے جو پیرس ایگریمنٹ ہے وہ بھی وڈرا کرنے جا رہے ہیں. جی, اب یہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ فالو تھرو کرتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. بٹ وہ پھر بات یہی ہے کہ دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے ایک ریالٹی ہے دنیا میں, اور سب سے زیادہ امپیکٹ جو کلائمیٹ پہ آ رہا ہے, برا امپیکٹ جو آ رہا ہے, وہ بڑے ممالک سے آتا ہے. جو آپ کی بڑی انڈسٹریل سوسائٹیز ہوتی ہیں, یورپ ہو گیا, یو ایس ہو گیا, سب سے زیادہ جو ان کا انفراسٹرکچر اور یہ ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. تو اگر یہی کہیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا ادارہ نہیں چاہیے جو ہماری فیول پر یا ہماری انرجی پر یا ہماری ویسٹ پر جو ہے وہ ہمیں کنٹرول لگا سکے, تو پھر تو آپ زیادہ پریشر ڈالیں گے دوسرے ملکوں پر, اور اسپیشلی ڈیولپنگ ورلڈ پہ آپ بہت پریشر ڈالیں گے. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ جو ہے وہاں پہ حالات خراب ہیں, سینیٹیشن نہیں ہے,
پانی کا ایشو ہے تو اس سے کلائمیٹ چینج کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. زیادہ امپیکٹ تو آپ کے یو ایس اور یورپ میں جو اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں وہاں سے امپیکٹ آتا ہے. تو اس کا پھر فال آؤٹ افیکٹ یہی ہوگا کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو فلڈز آ رہے ہیں وہ پھر بڑھیں گے, اور پھر یو ایس بولے گا کہ ہم تو اگریمنٹ سے باؤنڈ نہیں ہیں تو ہماری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں. تو چیکس اینڈ بیلنسز رکھتی ہیں یہ آرگنائزیشنز, ورلڈ ہیلتھ ہو گیا یا پیرس اگریمنٹ ہوگی. تو اگر آپ وہی کہیں گے کہ ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو یہ تو ایک نان ڈیموکریٹک بات ہوئی. اچھا زحا, ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس طرح جیسے 63 میں جان آف کینیڈی کا مرڈر ہوا تو اس سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک کیپیٹلسٹ ٹیکنالوجسٹ وہ الائیو بنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. آئی تھنک ہیز اس کے بہت دوست ہیں, مجھے آئی ایم ناٹ شیور مجھے کہ وہ بالکل ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پریزیڈنٹ تو نہیں ہوگا یو ایس کے لیے. جنرلی افغان پالیسی جو پاکستان میں ہے, آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں یا نہیں میں نے وہ ابھی میرا دوسرا کوسچن پاکستان کے حوالے سے. تو ٹرمپ کے آنے سے یہاں ایک امپریشن دیا جا رہا تھا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ ملے گی ٹرمپ سے آنے کے, تو کیا اس طرح ہوتا ہے؟ میرے خیال سے امیدیں بہت ہیں ان پہ کہ ان کے آنے سے کوئی وہ کچھ ایسا بول دیں گے, کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے سپورٹ میں, ایک فارمر پرائم منسٹر کے لیے کچھ سپورٹ میں بول دیں گے کہ ان کو آپ رہا کریں یا ان کے اوپر ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں. دیکھتے ہیں. آئی تھنک ابھی کافی ایکسائٹمنٹ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بہت سپورٹ آئے گی, اور میرا خیال سے لابینگ بھی بہت ہوئی ہے. اس پارٹی نے امریکہ میں امریکن کانگریس میں اور باقی اداروں میں کافی لابینگ کری ہے, پیسے بھی بہت لگائے ہیں کہ ان کی فیور میں جو ہے امریکہ کوئی سٹانس لے. اور ٹرمپ سے کافی امیدیں ہیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. میرا خیال سے کچھ ان کے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے ٹویٹ بھی کری تھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے فیور میں. تو میرا خیال سے کہ وہ امیدیں بہت ہیں, لیکن وہ کتنا سیریسلی کرتے ہیں, کتنا سیریسلی انوالو ہوتے ہیں اس ایشو میں, وہ دیکھنا پڑے گا. ناظرین ہتے ایکڑو ننڈو کمرشل بریک وٹھو تھا. بریک کھان واپسی تے اساں کوشش کنداسوں ت امریکہ کے حوالے سان جو ٹرانس جینڈر جو ایشو ہے جے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے حلف کھڑن کا پوئے ایگزیکٹو آرڈر جو سائن کیا ہیں, ان میں ایگزیکٹو آرڈرس میں ایکڑو آرڈر یہ بھی ہے امریکہ کے اندر امریکن سوسائٹی میں ٹرمپ جو چوڻ ہے میل اے فیمیل مرد اے عورت کا سوائے کہیں ٹی جنس کی کا بھی گنجائش نہ ہے. ان حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر بھی سائن کیا ہوا ہے. بریک کا واپسی تے اساں ٹرانس جینڈر کے حوالے سے گفتگو کنداسوں. ننڈو کمرشل بریک کا واپسی تے پروگرام کنٹینیو کیا تھا. ویلکم بیک ناظرین. سوشل ایکٹیوسٹ خواجہ سرا کامی اساں کے پروگرام میں جوائن کیا ہے. کامی کے پروگرام میں بھلی کار چاہوں تھا. کامی, امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور کافی سارے جو ایگزیکٹو آرڈر ہیں ان پہ انہوں نے سائن کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکن سوسائٹی میں میل اور فیمیل کے علاوہ کوئی تیسری جینڈر کا کوئی بھی وہاں گنجائش نہیں ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں وہاں کے جو ٹرانس جینڈر ہیں اور ایبارشن کے لاء پہ بھی انہوں نے بات کی ہے. امریکن پریزیڈنٹ کا ان کا کیا امپیکٹ ہوگا امریکن سوسائٹی پہ اسپیسیفک ٹرانس جینڈر کے حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ خود آئی تھنک بہت ساری چیزوں کا شکار ہیں. اور ایک چیز ہے جس کو ہم ٹرانسفوبیا کہتے ہیں, اور شاید ان کو انٹرنلائز ٹرانسفوبیا ہے, یا خود ان کی شاید پرسنل چیز تو ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو پسند یا ناپسند کر سکتے ہیں, پر جب کوئی بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ کسی اسپیسیفک جینڈر کے لیے کام کرنا ہے. اور ٹرانس جینڈر لوگ جو ہیں وہ
صدیوں سے اس دھرتی پر موجود ہیں، مطلب دھرتی کا مطلب اس دنیا پر موجود ہیں، جو جب ہماری موجودگی اتنے کئی دہائیوں سے دیکھی جا رہی ہے، تو اب جا کر 2025 آ گیا ہے اور ابھی بھی ہم ان چیزوں کی ہی بات کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے کمیونٹی ہے جس کو رکھا جائے، کس کو اریز کیا جائے. اور آج میں صبح ایک نیوز پڑھ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کی ایک نیوز تھی کہ وائٹ ہاؤس نے اپنی سپورٹ بند کر دی ہے امریکن اسمبلی سپورٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اب WHO کو کوئی سپورٹ نہیں دیں گے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ کی آرگنائزیشن ہے، جس نے کووڈ جیسے دور کے اندر بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچائیں اور بہت ساری اسٹریٹجیز بنائیں، بہت سارے غریب ممالک کو مدد بھی کیا. تو جہاں تک ہماری بات ہے، جہاں تک خواجہ سراوکی اور ٹرانسجنڈر لوگوں کی بات ہے، تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی کے کہنے سے، اب چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا کوئی جرنیل ہو یا کوئی چیف جسٹس ہو، کسی کے کہنے سے کسی کی آئیڈینٹی اریز نہیں ہو سکتی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی امریکہ میں رہتے ہیں جو کہ ٹرانسجنڈر ہیں اور ٹرانسجنڈر نہیں بھی، جو خواتین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ ان تمام چیزوں کو بہت سیریس لیں گے، ان تمام باتوں کو بہت سیریس لیں گے اور اس کے خلاف احتجاج کریں گے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس نہیں لے لیتے. کیونکہ امریکن انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی ہی کہتا ہے کہ ٹرانسجنڈر ہونا نہ ہی کوئی ڈیزیز ہے اور نہ ہی کوئی پاگل پن ہے. تو جب امریکن انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی یہ کہہ رہا ہے تو کون ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنے والے کہ صرف امریکہ کے اندر 2 جینڈر ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آئی تھنک وہ کسی ایک مخصوص طبقے کو تو شاید خوش کر سکتے ہیں یہ بات کہہ کر، پر وہ یہ بات کہہ کر بہت ساری انسانیت کا گلا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کامی، آپ نے ریفرنس کیا WHO کے حوالے سے، اور ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جو سائن کیا ہے وہ WHO سے بھی علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے حوالے سے جو پیرس ایگریمنٹ ہے ان کو بھی وہ وڈرا کرنے جا رہے ہیں. ایبارشن کے ایشوز ہیں، انوائرمنٹل ایشوز ہیں. تو جنرلی کیا امپیکٹ ہوگا امریکن سوسائٹی پر اور پورے ورلڈ پر؟ اسپیسیفک یورپ کے جو قوانین ہیں ان پہ بھی ان کا افیکٹ ہوگا. دیکھیے، میں یہ کہوں گی کہ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، ان کو پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہیے تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو شاید کسی مینٹل اسائلم میں ڈال دینا چاہیے تھا. اور آئی ڈونٹ نو کہ امریکن کن لوگوں نے ان کو ووٹس دیے ہیں اور کس بنا پر وہ آئے ہیں یہاں پر دوبارہ سے حکومت میں. تو یہ ایک خوشائند عمل نہیں ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو، ابرشن رائٹس ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، پھر WHO اور پھر ٹرانسجنڈر لوگ بھی، تو یہ دیکھیے، یہ تمام بار بار ایک چیز کو بار بار اچھالنا، بار بار ایک چیز کے بارے میں بات کرنا، آئی تھنک ایک تو انسانیت کے بہت خلاف ہے نا. اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں تو پوری دنیا بات کر رہی ہے اور اس کے اوپر یا تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ باتیں کر کے تھوڑی سی مشہوری لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا فیمس ہونا چاہتے ہیں. اور پر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے فیمس ہونے کا. میرا ماننا یہ ہے، آئی بلیو کہ ان کی پارٹی میں ایسے لوگ اور موجود ہوں گے جو کہ ان کو سمجھائیں گے آگے جا کر اور بہتر نظریے سے چیزیں دکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ بہت ساری زندگیوں میں بگاڑ آنے سے پہلے ہم اس چیز کو بحال کر سکیں. اور ماننا یہ ہے کہ امریکن، کیونکہ سپر پاور کہتے ہیں ہم امریکہ کو، اور امریکہ کی بہت ساری لوگ سنتے بھی ہیں اور بہت سارے ممالک کو وہ ایڈ بھی دیتے ہیں. تو بہت مشکل ہو جائے گا آگے جا کر. بہت سارے ایسے ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہیں، جیسے کہ USA پاکستان کو بہت مدد کرتا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گی بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں ان فیوچر کیا ہوتا ہے. پر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمیونٹی کو یا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی ایتھنک کمیونٹی کو آپ بہت آسانی سے اریز نہیں کر سکتے. آپ اریز کر ہی نہیں سکتے، آسانی سے کیا، آپ اس کو مٹا نہیں سکتے. تو یہ صرف اسٹیٹمنٹ اور ایگزیکٹو آرڈر کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے، پر اس میں آئی تھنک کوئی سچائی شامل نہیں ہو سکتی. کامی، الیگل امیگریشن کا ایشو جو ہے وہ بھی بار بار وہ ایڈریس کرتے رہے، اور اب جب انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے تو ایگزیکٹو آرڈر پہ بھی سائن کر دیا ہے، اور انہوں نے
नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और पूरा जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर है वो सील करने का ऑर्डर जारी किया है, तो इलीगल जो इमिग्रेशन का इशू है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अब आई डोंट नो कि उनके क्या मुआहदे हैं दूसरे ममालिक के साथ, उनकी क्या फॉरेन पॉलिसीज हैं मैक्सिको के साथ, और दो लोग दूसरे मुल्कों से भागकर जाते हैं और असाइलम सीख करते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप, तो मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका के अंदर, मेरा ख्याल है कि उन डोनाल्ड ट्रंप को आते ही कह देना चाहिए कि यहाँ पर मार्शल लगा दिया है मैंने और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा और क्या ही कहा जा सकता है कि जब वो बहुत सारी पॉलिसीज को रिवर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो जिस चीज को वो इलीगल माइग्रेशन कह रहे हैं या इलीगल वटेवर जो भी उनका कहना है इस हवाले से, मेरा मानना ये है कि जब तक दूसरे ममालिक की पॉलिसीज बेहतर नहीं होंगी अमेरिका के साथ, मेरे ख्याल कि अमेरिका से किसी भी चीज के बारे में बातचीत की जा सकती है। जी कामी, कुछ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं वो हम देखते हैं कि वो कुछ पॉजिटिव भी हैं। सेंसरशिप, हुकूमती सेंसरशिप को उन्होंने खत्म करने का फैसला किया है, इजहार राय की आज़ादी होगी। तो आप समझती हैं कि ये जो सेंसरशिप के हवाले से उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो एक पॉजिटिव साइन नहीं है? देखिए, एक हुकूमत जब जहाँ पर ऐसी बातें करती है, जहाँ पर वो चीज़ों को, जहाँ पर वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने आप को अच्छा भी तो दिखाना है ना। तो मैं दोबारा से ये बात कहूँगी शकील साहब कि पता नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसको खुश करना चाह रहे हैं, जो भी उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, कि वो किस तरह के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। शायद वो जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके कहने पर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए इन फ्यूचर क्या होता है, बातें तो बहुत सारी हुकूमतें आगे करती हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, पर लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। कामी, लास्ट क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी जो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट का इशू है, उसमें सीरिया का इशू है, ईरान का इशू है, गज़ा का इशू है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, तो वेस्टर्न ममालिक जो है वहाँ से इतना कोई रिएक्शन नहीं आता, वहाँ से मासेस की तरफ से रिएक्शन आता है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं, इसराइल को, जैसे गजा पे जितने मजालिम हुए। तो ट्रंप के आने से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे, गजा की सूरत हाल पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी अगर मैं इस बात को ऑन अ सीरियस नोट कहूँ तो वैसे भी वेस्टर्न में जो भी लोग हैं वो मुसलमानों को पसंद तो करते ही नहीं है, ठीक है, और मुसलमानों को नापसंद करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं उसके पीछे। तो मैं यही कहूँगी कि गजा में अभी अच्छी बात है, खुशाइन अमल बात यह है कि वहाँ पर जंग बनती तो बंद हुई है ना। बाकी डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्योंकि अब यूरोपियन ममालिक अपने तरीके से चलते हैं, मेरा मानना ये है। और वो बात यह है कि वो मुसलमानों को इसलिए हेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। टेररिस्ट तो किसी भी मुल्क से निकल सकता है। और एंड में यही कहूंगी कि क्योंकि मुसलमानों को इस तरह पोर्ट्रेट किया गया है पूरी दुनिया में, तो जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में रहने वाले जो मुसलमान और क्रिश्चियन लोग जो हैं इवन, वो बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट का जितना भी खिता है उसको वैसे भी इतना कंट्रोवर्शियल किया गया है कि वहां पर हर रहने वाला बंदा जो है उसको बुरी नजर से देखा जाता है। जी शुक्रिया कामी। नाज़रीन, ख्वाजा सरा कामी असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कियो ऐं ख़ासि तौर ते अमेरिका जे अंदरि जेको ट्रांसजेंडर जे हवाले सां, जीअं ट्रंप जो चवणु हो त अमेरिका जी सोसाइटी जे अंदरि मर्द ऐं औरत खां सवाइ टीं जिन्स जे लाइ का बि गुंजाइश न आहे। ख्वाजा सरा कामी जो चवणु हो त अमेरिकन्स सोसाइटी जे अंदरि जेको आहे इहो सच आहे त ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा उते मौजूदु आहिनि, टीं जिन्स उते मौजूदु आहे ऐं उनखे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स बि मिलियल आहिनि। उतां जो अदालती जेको निज़ाम आहे उहो बि उन्हनि खे राइट्स ॾिए थो पियो। ऐं हाणे जॾहिं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जे ज़रिए ट्रंप जेको आहे उहो ट्रांसजेंडर खे बैन कंदो रांदियुनि में, ॿियनि सोशल एक्टिविटीज़ में, त उनजो ज़ाहिर आहे त उते रिएक्शन थींदो। ऐं हितां जेका ख्वाजा सरा आहिनि उन्हनि जी एसोसिएशन जो चवणु आहे त हू अमेरिकन्स जेके ट्रांसजेंडर आहिनि उन्हनि सां एहतजाज में गॾु हूंदा। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।